अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। 9 मई के वाक़यात को 12 रोज़ गुजर गए और 12 रोज़ गुजरने के बावजूद भी जो मेन कल्प्रिट जिसे हुकूमत बता रही है वो इमरान खान नियाज़ी कहते हैं कि इमरान खान हैं जो मेन कल्प्रिट थे इसके, वो अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुए हैं। और आज भी वज़ीर आज़म ने एक अहम इजलास किया जिसमें चारों सूबों के वज़राए आला मौजूद थे, सरकारी अफसरान मौजूद थे, वफाकी और सूबाई अहम शख्सियात और अफसरान मौजूद थे। एक तरह की अलाइनमेंट की गई है कि अब जो मामलात हो गए, वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पंजाब की निगरान हुकूमत ने ही पेश की, वफाक ने भी पेश की, जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं इस हवाले से, और एक तरह की अलाइनमेंट नज़र आ रही है कि अब फाइनल एक्शन होता नज़र आएगा। वज़ीर आज़म ने आज क्या कहा, ज़रा सुनिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान बिल्कुल डेफिनेट हैं, वो पूरा यकीन रखते हैं कि जो कुछ हुआ 9 मई को वो इमरान खान के हुक्म पर हुआ। ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे हैं कि किस तरह से डील किया जाएगा उन लोगों से जो गिरफ्तार किए गए हैं या जिनकी गिरफ्तारियां होंगी। तो दुश्मनों की तरह, जिस तरह दुश्मनों से निपटा जाता है उस तरह से निपटा जाएगा इन लोगों के साथ। और अब बात यह है कि जुम्मे और जुमरात को, जो भी जुमरात और जुम्मा गुजरा है, उसमें जो ज़मान पार्क की इर्द गिर्द सिचुएशन थी, एक वहाँ पर ये तासुर था कि इमरान खान के घर पर पुलिस जाएगी और वहाँ पर ऐलान किया गया था कि दहशत गर्दों को वहाँ से बरामद किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने, निगरान हुकूमत ने अल्टीमेटम भी दिया था। फिर इमरान खान साहब से मुज़ाकरात हुए, उन्होंने एक फ़हरिस्त दी गई थी। उस फ़हरिस्त में इमरान खान का नाम उस वक्त मौजूद नहीं था। इत्तलात ये हैं कि जो लोग गिरफ़्तार हुए हैं वो ये बता रहे हैं कि ये अहकामात पहले से इमरान खान ने किए थे, उनकी मनसूबाबंदी की थी। अभी बहुत सारे इसमें चीज़ें ऐसी हैं जो सामने आना बाकी हैं। इस तमाम सूरत हाल में इलेक्शन जो होने थे वो कहीं खो गए हैं। मईशत की बदहाली, उसका कोई ज़िक्र नहीं है। आवाम की परेशानी का कोई ज़िक्र नहीं है। आइनी और कानूनी बहरान जो मौजूद थे वो मौजूद हैं। मामला एक तरफ चल निकला है और ये मामला कहाँ जाके ठहरेगा, अभी इसके लिए कुछ भी कहना क़ब्ल वक्त होगा। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इरशाद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब इरशाद आरिफ साहब, इमरान खान साहब के बारे में वज़ीर आज़म साहब ने अपना माइंड वाज़े कर दिया है कि वो क्या समझते हैं। उनकी लोग जो हैं सारे काबीना के वो बता रहे हैं। इरफान सिद्दीकी साहब ने फरमाया है कि 12 दिन गुजर गए लेकिन हम सिर्फ ज़बानी जमा खर्च से काम ले रहे हैं। लंदन की उन्होंने मिसाल दी कि वहाँ पे जो राइट्स हुए थे तो ना कोई जीआईटी बनी, ना कोई इन्वेस्टिगेशन हुई, अदालतें लगी, फैसले दिए गए, 11 साल की बच्चे को भी सज़ा दे दी गई थी। तो हम क्या कर रहे हैं? तो ये हुकूमत इससे तहम्मुल का मुजाहरा क्यों कर रही है? ये तहम्मुल है या कोई मजबूरी है? देखिए, तहम्मुल का मुजाहरा इसलिए किया जा रहा है कि ये सारा कुछ जो हुआ है उसके बारे में अभी तक हुकूमत खुद यकसू नहीं है कि क्या इसको हमने मिलिट्री कोड में चलाना है या सिविलियन कोड में ये केस चलाना है। नंबर 1, जो गिरफ्तारियां हुई हैं, क्या वो गिरफ्तार सिर्फ वो लोग हुए हैं जिन्होंने कोई इंस्टॉलेशन जलाई है या वहाँ कोई शरपसंदी की है, या वो तमाम लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं जो उनमें से कुछ वहाँ से गुजर रहे थे, कुछ वहाँ पुरअमन मुजाहरा कर रहे थे और कुछ कहीं मौजूद ही नहीं थे लेकिन उनको घर से उठा लिया गया है। तो जब ऐसी सूरत हाल हो कि जिसमें वाज़े तौर पर आप तायुन ही ना कर पा रहे हों या तायुन करना तो आसान हो लेकिन आप चाहते हों कि उससे पॉइंट स्कोरिंग, जितनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो सकती है वो भी कर ली जाए, तो उसकी वजह से फिर ताख़ीर होगी। आपको सारे पहलू देखने पड़ेंगे। इमरान खान साहब ने अहकामात अगर दिए थे और हुकूमत के पास ये इंफॉर्मेशन मौजूद है और सॉलिड किस्म के एविडेंस मौजूद हैं, तो फिर तो बिल्कुल ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। फिर तो बाकियों सर, अगर वज़ीर आज़म कह रहे हैं करें कि इमरान खान के हुक्म पर जत्थों ने ये किया तो इसका मतलब है उनके पास इंफॉर्मेशन ही होगी ना। मैं तो तवक्को नहीं कर सकता कि वज़ीर आज़म अपने मुद्दे पर लेके पॉइंट स्कोरिंग करेंगे। मैं तो यही अर्ज कर रहा हूँ, अगर इंफॉर्मेशन है, एविडेंस है, तो फिर ताख़ीर क्यों हो रही है? फिर तो ये काम पहले दिन से शुरू हो जाना चाहिए था। लेकिन जाहिर बात है कि कोर्ट ऑफ लॉ में आप जब जाएंगे तो आपको एविडेंस देने पड़ेंगे ठोस किस्म के, और सिर्फ इस बुनियाद पर ये सारा कुछ नहीं होगा। देखें, पहली बात तो ये है कि इस पे जो सवालात सबसे बड़े उठ रहे हैं वो ये है कि जब ये गिरफ्तारी हुई, जिस अंदाज में हुई, उसका रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए आपने प्लानिंग क्या की थी? आपने क्या सोचा था कि क्या रिएक्शन हो सकता है मुमकिन तौर पर? हमने उसको कंट्रोल किस तरह से करना है, ये सबसे पहला सवाल है। उसके बाद जब आपने गिरफ्तारियां शुरू की तो क्या ये 7,000 लोग थे और 2,000 लोग जो हैं
में 2200 लोग ये बता रहे हैं, आमिर मीर साहब जो वजीर इत्तलात हैं, कि जी लाहौर में 2200 लोग हमें पूरे मखलूक पाकिस्तान हैं। से 3800 तो क्या लोग ये- गिरफ्तार वो तो कर लिए कहते गए। हैं, राना सनाउल्लाह साहब तो कहते थे कि ये 200-400 लोग से पंजाब से ज्यादा 3800 निकले ही नहीं लाहौर में, तो 2200 लोग फिर वहाँ कैसे शरपसंद में मुलविस हो गए। तो इसलिए बहुत सारे सवालात हुकूमत ने खुद पैदा कर दिए हैं। नुक्ता नज़र जो कौमी नुक्ता नज़र है वो ये है कि जिन लोगों ने शरपसंदी की है, जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया है, जिन लोगों ने इंस्टीट्यूशन पर हमले किए हैं, वो किसी रू रियायत के मुस्तहक नहीं है। उनके साथ आनी हाथों से निपटा जाना चाहिए। लेकिन ये ना हो कि उसकी आड़ में हर शख्स जो है, पुलिस वाला, हर पुलिस अफसर और हर सियासतदान जो है पॉइंट स्कोरिंग कर रहा हो, अपने मतलब के लोगों को सजा दिलवाना चाहता हो। जब ऐसा होगा तो ये सारा अमल मशकूक हो जाएगा। ठीक है सर। नज़ीर लगारी साहब, ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग इतने नाजुक मामले पर और इतने अहम मामले पर अगर की जाती है तो ये कैसे कौम की खिदमत होगी एक ऐसे मौके पर जब कुछ आइनी तकाज़े हैं इलेक्शन को लेकर, कुछ अदालती बहरान हैं, कुछ आइनी बहरान हैं, माशी बहरान हैं, और ऐसी सूरत में हम ये गेम खेलेंगे तो ये कैसे मुल्क की खिदमत होगी? जी, मुझसे आपने ये सवाल किया। जी जी जी, अगर ऐसा है, क्योंकि मैं तो समझता हूँ वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि इमरान खान ने किया है तो उनके पास इसकी ठोस वजूहात होंगी। नहीं, मेरे ख्याल में ठोस वजूहात में बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन्हें एक मेहमान खाने में रखा गया और अगले रोज़ उन्हें हाई कोर्ट में पेश किया गया, तो उनका पहला कहना ही यही था कि अगर मुझे दोबारा पकड़ोगे तो दोबारा यही कुछ होगा। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? तो सर इसको क्या कैसे समझा जाए? एक अवामी रद्द-ए-अमल समझा जाए या प्री प्लान मनसूबा बंदी जैसे वज़ीर आज़म साहब फरमा रही हैं? हमारी तारीख में अवामी रद्द-ए-अमल कब ऐसा रहा है? दहशतगर्दी तो रही है, हमें मालूम है, हमने उसको फेस किया है। पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में दहशतगर्दी करते रहे हैं, मॉब भी करते रहे हैं। कराची जैसे शहर में जिस तरह की दहशतगर्दी हो रही है वो भी हमने देखी है। जंग में, लाहौर में, पेशावर में, दूसरे शहरों में भी हमने दहशतगर्दी देखी है। सियासी अमल भी हमने देखा है। ऐसा नहीं देखा है कि अगर कोई सियासी मॉब रद्द-ए-अमल ज़ाहिर कर रहा हो और वो इतना मुसल्लह हो और इतना रिएक्शन दे रहा हो, और वो भी सिक्योरिटी इदारों के ख़िलाफ़, और वो भी इतना शदीद रद्द-ए-अमल दे रहा हो, तो ये पाकिस्तान की पूरी तारीख में ऐसा नहीं है। मैं आपको याद दिलाता हूँ, हुसैन शहीद सोहरावर्दी को बैरूत में वो कत्ल हो गए थे और कमरे में लाश पड़ी हुई थी। ऐसा कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया कि लोग जो हैं वो चले गए हों और जाकर कहा हो कि जी, ये भी कहा गया था कि बाकायदा हुकूमत ने, जो भी हुकूमत उस वक्त की थी, उसने मरवाया है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि जाकर इंस्टॉलेशन पर हमले हो गए। फिर उसके बाद जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी होती है। रद्द-ए-अमल ऐसा नहीं था। लोगों ने अपने आप को जलाया, खुद को आग लगाई, लोगों ने मुजाहरे किए, लोगों ने जाकर जो है अपना एहतजाज किया, लोग छुप छुप कर गड़ी खुदाबख्श के कब्रिस्तान में गए। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है कि लोगों ने जाकर फौज की इंस्टॉलेशन पर, फौज के बाकायदा कोर कमांडर हाउस पर, जनरल हेडक्वार्टर पर जाकर हमला कर दिया। ऐसा रद्द-ए-अमल नहीं हुआ। पाकिस्तान, मैं ये कह रहा हूँ, नवाज शरीफ हटाए गए, एक बार नहीं 2-3 बार हटाए गए, लेकिन रद्द-ए-अमल ऐसा नहीं था। ये रद्द-ए-अमल को अगर कोई कह रहा हो कि अगर फिर करोगे तो फिर होगा, तो सर वो जो कह रहा है वो तो 10 दिन से बैठा हुआ है जमान पार्क में, निगरान हुकूमत जाकर उससे मुज़ाकरात कर रही है। जो लिस्ट उसको दी जाती है उसमें उसका नाम भी शामिल नहीं होता। देखें, हुकूमत की जिम्मेदारी तो बहरहाल ना मुझ पर, ना इरशाद आरिफ साहब पर, ना आमिर ज़ियाद साहब पर होती है। हुकूमत क्या करती है उसका अपना काम है। लेकिन ये कि हम ये कहें कि वो मासूम है, नहीं है। हम ये कहें कि उनके लोगों को हमने देखा है, हम इनकार करें तो फिर दूसरी बात है। लेकिन उनके लोग थे, उनके परचम बरदार थे। मैंने फौजी गाड़ियों पर और पुलिस की गाड़ियों पर जिस तरह से पथराव या जिस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ये मैंने देखी है ना, आपने भी देखी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये झंडा जिन लोगों ने उठाया हुआ था, अच्छा जो लोग खुदा ना खास्ता तो क्या बेचारे वो वाकई जान से गए, वो तो इन्होंने ओनरशिप ले ली उनकी, और जो लोग पकड़े गए वो भी उनके हैं, और जो लोग जलाओ गिराओ कर रहे हैं, झंडे भी हाथ में, तो वो उनके नहीं है। वो कहते नहीं, इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक तो है, इस तरह नहीं होगा।
کوئی چیز آپ قبول کر لیں اور کوئی چیز قبول نہ کریں. ٹھیک. انہوں نے اپنے آپ کو، اپنے وزن کو، اپنی حیثیت کو، اپنی مقبولیت جو بھی ان کی تھی انورٹڈ کامات میں آج تک نہیں مانتا ہوں کہ پاکستان کے یہ مقبول ترین لوگ ہیں، انہوں نے اوور اسٹیمیٹ کر لیا تھا. اور ہم جیسے میڈیا کے لوگوں نے ان کو بہت آسمان پر چڑھا دیا تھا. وہ بھائی دیکھو تو صحیح کہاں آسمان پر اڑ رہے. سوشل میڈیا کی پاپولرٹی کوئی پاپولرٹی نہیں ہوتی ہے. اور کہہ رہے تھے کہ سر ہم نے کیا کر لیا تھا، دیکھیں نا جتنے سرویز آئے اس کی بنیاد پر رپورٹنگ ہوئی، جو بائی الیکشن ہوئے ان کی بنیاد پر رپورٹنگ ہوئی. دیکھیں مسعود سروے میرے سامنے ہوتے رہے ہیں، اور وہ جو ہے پاکستان کے جو ہے وہ 70% لوگ چاہتے ہیں بھٹو کو پھانسی دے دی. ایسے سروے میں ہم نے دیکھے تھے نا یار. سر بائی الیکشن ہوئے نا، ان کے بائی نتائج آئے الیکشن ہوئے ہیں. بائی الیکشن کس طرح سے ہوئے، کن حالات میں ہوئے، کیا کچھ ہوا ہے، یہ سب کچھ چیزیں بہت زیادہ کھل جائیں گی، جلدی کھل جائیں گی. یہ عمران خان کی حکومت کے جانے کے بعد بائی الیکشن ہوئے ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ 2021 میں ایک عمران خان تھے جو ہر جگہ ہار رہے تھے. 2022 میں عمران خان کا ایک اور چہرہ تھا جو جیت رہے تھے. اور اس کے بعد کا چہرہ ہے جو نومبر کے بعد کا ہے، جنوری کے بعد کا ہے. عمران خان بہت پیچھے چلے گئے ہیں اور انہوں نے بہت غلط کام کیے ہیں. ٹھیک ہے. ایک پارلیمانی آدمی کیسے کر سکتا ہے کہ جناب جب 35 ارکان ہوں تو بھی آپ استعفے دے دیں، اور اگر آپ کے پاس 135 ہوں تو بھی استعفے دے دیں، اور آپ ایوان میں نہ بیٹھیں. آپ کو اپوزیشن میں رہتے ہوئے وہاں میں نہیں بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے. ان کی سیاست پر تو سر بالکل طرز سیاست پر تنقید ہونی چاہیے، ہو رہی ہے، آپ بھی فرما رہے ہیں. لیکن میرا تو مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ملک کا جو معاشی بحران ہے، جو آئینی بحران ہے، جو دیگر مسائل عوامی نوعیت کے ہیں، ان کی طرف ہم کم دیکھیں گے جب یہ معاملہ اتنا لمبا چلا جائے گا. عامر ضیاء صاحب، یہ 2016 اگست میں کراچی میں اس طرح کے واقعات ہوئے تھے. ٹھاکر صاحب آئے اور ٹھاکر صاحب نے جو ہے وہ فاروق ستار کو گرفتار کیا، اور اس کے بعد ایم کیو ایم کے دفاتر بند ہو گئے، اور پھر ایک کریک ڈاؤن ہوا اور ایم کیو ایم ڈسمنٹل ہو گئی، ختم سارا معاملہ. پھر اب جوڑ جاڑ کے جو بنائی گئی ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے. تو یہ تو اس طرح سے معاملات ڈیل کیے جاتے ہیں. مگر یہ معاملات اگر لمبے کھنچ جائیں، 12 دن ابھی ہو گئے اور لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں اور کتنے دن کھنچیں گے، تو پاکستان کے جو مسائل ہیں ان پر ہم کب بات کریں گے، ان کی طرف کب دیکھیں گے، لوگوں کو ریلیف کب دیں گے؟ یہ مسعود درست کہہ رہے ہیں آپ. پہلی بات ہوئی کہ پاکستان واقعی بڑی مشکلات کا شکار ہے، اور آپ نے بالکل درست فرمایا، چاہے وہ سیاسی عدم استحکام ہو، چاہے وہ معاشی عدم استحکام ہو، جو دونوں ایک دوسرے کو فیڈ کر رہے ہیں. پھر جیسے میں نے ہمیشہ سے میں کہتا ہوں کہ صرف سیاسی، یہ عام سے سیاسی بحران نہیں ہے، یہ اداروں کا بھی بحران ہے، کہ ادارے بھی جو ہیں ہمیں لگتا ہے کہ منقسم ہیں اور متنازع بن چکے ہیں. لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود جو 9 مئی کے واقعات ہوئے وہ یقیناً بہت افسوسناک ہیں. اس کی مذمت کی گئی ہے. آپ دیکھیں کہ اوور ویلمنگ لوگوں نے اس کی مذمت کی ہے، حتیٰ کہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ کر رہے ہیں، تو وہ بالکل اپنی جگہ. لیکن مجھے ایسے لوگ یہ سوال کریں گے، میں کہہ رہا ہوں کہ مذمت کرتے ہیں اس تمام کی، نہیں کوئی ایک اس کی جگہ بننی چاہیے. اور میں اس کو اسی تناظر میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے یہاں ایک بہت عرصے سے کوشش ہو رہی ہے کہ عوام اور فوج میں خلیج جو ہے وہ ڈال دی جائے، اور اس کی کئی مختلف شکلیں، کبھی لسانی تنظیمیں سامنے آتی ہیں، کبھی صوبائی تنظیمیں آتی ہیں، کبھی فرقہ وارانہ آتی ہیں، کبھی علیحدگی پسند تنظیمیں آتی ہیں، حتیٰ کہ ہمارے کچھ لبرل دوست جو میں کہوں گا ایکسٹریم لبرل ہیں، ان تک نے بہت زیادہ ایک کیمپین کی ہے پاک فوج کے خلاف. لیکن کبھی بھی آپ دیکھیں کہ فوج اور عوام کا جو تعلق ہے، وہ جو کہتے ہیں کہ بیرکس کا اور دا پیپل آف پاکستان، وہ ہمیشہ سے بہت قریب رہا ہے اور انشاءاللہ رہے گا بھی آگے آنے والے وقت میں. مگر ہم جیسے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ اس تعلق کو برقرار رکھنا اگر ہے تو اس میں یہ بات یقینی بنانی ہے ہمارے ارباب اختیار نے، اور جو کہتے ہیں نا کہ مسند پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ کہ جناب کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات یہ کہ مجھے ایسے لوگ یہ ہمیشہ سوال کریں گے کہ ایک تو دہشت گرد، اس ملک نے دہشت گردی کے زخم سہے ہیں. ہم نے 60-70 ہزار جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، ہم نے 20-22 سال لڑی یہ لڑائی، ٹھیک ہے نا. ہمیں پتہ ہے کہ جو بلیک ٹیررسٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کو وہ بہکایا گیا، وہ جذباتی ہو گیا، وہ مطلب ہے غلط فوٹنگ پہ تھا. میں تمام باتوں کو بالکل اس پہ اتفاق کرتا ہوں، لیکن سیاسی کارکن کو آپ جو کہتے ہیں نا بلیک ٹیررسٹ کے ساتھ آپ نہیں ملا سکتے. اگر آپ ملانے کی کوشش کریں گے، آپ دیکھیں جب ملٹری کورٹس بنی تھیں، جب آپریشن ہو رہا تھا دہشت گردی کے خلاف، تمام پاکستانی اس کی سپورٹ کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ وہاں پر وہ لوگ جا رہے تھے کہ جو عدالتوں پہ سر انداز ہوا کرتے تھے، وہ عدالتوں کو مطلب دھمکی دیتے تھے، وکیلوں کو، ججز کو. تو وہ ٹرائل سمجھ میں آتا ہے کہ ہماری جو سول عدالتیں تھیں ان کو سزا دینے سے قاصر تھیں. ٹھیک، وہاں پر ملٹری کورٹس بنی اور ہمیں پھر پتہ ہے کہ کن لوگوں نے مخالفت کی اس کی، ٹھیک ہے نا، تاریخ کا حصہ ہے.
یہاں پہ ہم جیسے لوگوں کو بھی اندیشہ ہے اور سارے ہیومن رائٹ گروپس کو بھی ہے کہ جب آپ سیاسی کارکنوں کو مانا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے ایک مطلب بھیانک ایک جرم کا ارتکاب کیا، فرض کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیا ہے انہوں نے، ہم تسلیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر ان کو ملٹری کورٹس میں ایک سوال ہوتا ہے ایز اے مطلب ہے ہم کو پوچھنا چاہیے کہ اس ملک میں جہاں پہ آئین ہے، ٹھیک ہے، جو بھی ہم نے نشر کیا اس آئین کا عمل نہیں کر رہے ایک الگ بات ہے، لیکن یہ مناسب نہیں ہے، جس کو آپ جمہوری ملک کہتے ہیں مناسب نہیں ہے۔ پھر دوسری اسٹیج پہ میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کو ذرا سا بنائن ہونا چاہیے، رحم دل ہونا چاہیے، اس کو یہ دیکھنا چاہیے، ہم لوگ ہمیشہ شکایت کرتے تھے یار اپر مڈل کلاس کے پڑھے لکھے لوگ سیاست میں نہیں آتے، اچھا انہوں نے آ کے جھلک دکھائی، ان کا ایک آئیڈلزم تھا، ٹھیک ہے نا، انہوں نے غصے کا غلط طریقے سے اظہار کیا، قابل مذمت ہے، ٹھیک ہے نا، اب آپ ان کو کس طرح سے، آپ ان کو صرف آئرن اسٹک سے ان کو ڈیل کریں گے، چھڑی سے ڈیل کریں گے، مگر سر ڈنڈے سے یہاں ڈیل تو کریں معاملہ گے، کچھ اور ہے یا نا، ان کو- یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہوا یہ عوامی غصہ نہیں تھا حکومت کے مطابق، شہباز شریف صاحب کے مطابق، خواجہ آصف کے مطابق، نہیں، وہ تو حکومت کے مریم مطابق نواز ہے کے نا، مطابق، حکومت کے مطابق یہ ہے ایک نا۔ سازش تھی جس میں کو کہہ رہا ہوں عمران شہباز خان شریف نے، صاحب ہے اور ہو سکتا ہے کہ نہ ہو، جی وہ تو جی۔ یہ تو ثابت کرنا ہوگا نا، میں سب یہ سے کہہ پہلے رہا ہوں کہ عوام ہو کے سکتا سامنے ہے۔ بلیک اینڈ وائٹ میں لے کر آنا ہوگا یہ۔ نہیں آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، ان کو بلیک اینڈ وائٹ میں لانا ہوگا، پھر بہت سارے سوال ہیں نا کہ وہ لوگ کیا مسلح جتھے تھے، ان کے پاس ہاتھوں میں کلیشن کوف تھی، وہ کیا بندوقیں لے کر آ رہے تھے، کیا انہوں نے اپنے ساتھ سوئسائڈ بومنگ کی، انہوں نے سر مجھے کیا ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پر، اور بریک کے بعد اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں کہ معاملہ کہاں جا کے رکے گا، اب الیکشنز کا کیا ہوگا، معیشت کا کیا ہوگا، دیگر مسائل کا کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، عمران خان کے ساتھی اس کا ساتھ چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، عمران خان کی جماعت بچے گی نہیں بچے گی ایک الگ مسئلہ، پاکستان کی بھی بقا ہے، پاکستان کے لوگوں کا کیا ہوگا، اس پر بات کریں گے۔ ویلکم بیک۔ ان 12 دنوں میں 2 درجن تحریک انصاف کے جو مختلف عہدیدار ہیں وہ ساتھ چھوڑ گئے عمران خان کا۔ آج کراچی کے پی ٹی آئی کے صدر آفتاب صدیقی انہوں نے سیاست کو خیر بات کہہ دیا، عثمان ترکئی خیبر پختونخوا سے انہوں نے سیاست کو خیر بات کہہ دیا اور چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ بعد میں سوچیں گے کسی پارٹی میں اگر انہوں نے جانا ہے سیاست کر دیں گے یا نہیں کر دیں گے، فی الحال عمران خان کو چھوڑ دیا ہے۔ تو جناب نذیر لغاری صاحب، سر عمران خان کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے خلاف سازش ہے، حکومت کہہ رہی ہے کہ ملک کے خلاف عمران خان نے سازش کی ہے۔ کیا اس تمام سینیریو میں جو مناظر ہمارے سامنے اور جو صورتحال ہمارے سامنے موجود ہے، کیا اس بات کی ضرورت ہے کہ کوئی تحقیقاتی کمیشن بنے، یا یہ کورٹس کافی ہیں، اینٹی ٹیررسٹ کورٹ ہو، آرمی کورٹ ہو، اور یہ فیصلہ کر لیں؟ میرے خیال میں ایک آپ کے پاس سسٹم موجود ہے، کوئی اگر خصوصی اقدامات کریں گے تو پھر خصوصی اقدامات میں اب تک ماضی کے جو مثالیں ہیں وہ مناسب نہیں رہی ہیں۔ آپ کے پاس نارمل کورٹس موجود ہیں، نارمل انویسٹیگیشن کا ایک پروسیس موجود ہے، آپ کے پاس انویسٹیگیشن کے ادارے موجود ہیں، آپ جو بھی آپ کے پاس گرفتار لوگ ہیں ان کے بارے میں آپ انویسٹیگیشن کریں، ان کے بارے میں آپ مواد جمع کریں اور کورٹوں میں جا کر پیش کر دیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو سب سے زیادہ جو پیش کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس ایویڈنسز ہیں، یہ آپ کے پاس وٹنسز ہیں، یہ آپ پیش کریں کیونکہ یہ آپ کا کام ہے، آپ کا استغاثہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور صفائی والے جو ہیں وہ اپنی صفائی لے کر آئیں۔ دیکھیں ماسز ہر چیز کو دیکھتے رہتے ہیں، آپ ایک ڈیو پروسیس آف لا جو ہے جس کی آئین ضمانت دیتا ہے اس پروسیس کو نہ چھوڑیں، ٹھیک ہے، اور آپ چلے جائیں اس کی طرف اور آپ یہ فیصلہ عدالتوں پر چھوڑیں۔ سر یہ ملٹری کورٹس ہوں یا دہشت گردی کی کورٹس ہوں، ان کے بعد بھی اپیل کا حق تو ہے نا، ہائی کورٹ میں، پھر سپریم کورٹ میں۔ مجھ سے توقع نہ رکھیں کہ میں کہوں گا کہ ملٹری کورٹس ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، پاکستان جیسے ملک میں ہمارے یہاں ایک سسٹم، جوڈیشل سسٹم موجود ہے، اس پر بڑے سائے پڑے ہوئے ہیں، مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں کہ ہماری نظام عدل میں ایسی چیزیں نہیں تھیں جو اب ہو رہی ہیں، اور پہلے بھی جس کے خلاف ہو جاتے تھے تو اس حد تک چلے جاتے تھے کہ پھر انصاف کو نہیں دیکھتے تھے۔ یہ ہوا ہے، یہ ہمارے سامنے ہوا ہے، ہم خود دیکھ رہے تھے۔ اور جب جس کے حق میں چلے جاتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ نئی مثالیں قائم کرتے ہیں کہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ یار ایسا بھی ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے یہ بھی ہمارے سامنے ہے. سر اس کا تو مطلب ہے نظام آپ حق عدل میں نہیں ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو نارمل کورٹ آف لا ہے اسی کے اندر یہ معاملات چلنے چاہیے. ارشاد عارف صاحب یہ جو حکومت نے ایک فیصلہ کیا ہے، ظاہر سی بات ہے آرمی کورٹ شروع سے موجود ہیں اور ان میں انڈیویجول لوگوں کے ٹرائل ہوتے رہے ہیں، سزائیں ان کو ملتی رہی ہیں، لیکن باقاعدہ ایک تنظیم سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ان کورٹس میں لایا جائے اور ان سے سزائیں دی جائیں. حکومت کا جو یہ فیصلہ ہے اس کے نتائج آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہاں تک اس کے نتائج جائیں گے؟ دیکھیں آرمی کورٹس جو ہوتی ہیں وہ آرمی ایکٹ کے تحت صرف ان لوگوں کے لیے ہوتی ہیں جن کا فوج سے تعلق ہوتا ہے. سویلین کے لیے سویلین کورٹس ہیں اور سویلین کورٹس ہی میں ان کو جانا چاہیے تھا. میں ایک یاد دہانی کراؤں گا 97 میں سید سجاد علی شاہ صاحب جو چیف جسٹس آف پاکستان تھے، ان کے ساتھ نواز شریف صاحب کی لڑائی اس بات پہ تھی کہ اسمبلی ملٹری کورٹس انہوں نے بنائی تھی جس میں ایک فوجی تھا اور ایک سویلین جج تھا اور وہ فیصلے سناتے تھے، اور کراچی میں انہوں نے کئی لوگوں کو سزائے موت بھی دی تھی. چیف جسٹس سجاد علی شاہ نے ان کورٹس کو قلعدم کرا دیا تھا کہ آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جس پہ صاحب بہادر جو ہیں نواز شریف صاحب وزیر اعظم صاحب اتنے ناراض ہوئے کہ انہوں نے ایک لڑائی شروع کر دی اور بالآخر سپریم کورٹ پر حملہ ہوا. لیکن اس فیصلے کا سب سے بڑا بینیفیشری جو تھا وہ میاں نواز شریف صاحب تھا کہ جب ان پر پیارا کیس بنا تو وہ ایک نارمل کورٹ جو تھی اس میں سنا گیا اور اس جج نے حکومت کی، جنرل پرویز مشرف کی، چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کی خواہش کے باوجود ان کو سزائے موت نہیں سنائی، حالانکہ استغاثہ کا یہی مطالبہ تھا کہ ان کو سزائے موت سنائی جائے. لیکن جو رحمت حسین جعفری صاحب تھے غالباً سیشن جج، انہوں نے حکومت سے اتفاق نہیں کیا. اگر وہ ملٹری کورٹس ہوتی تو نواز شریف صاحب کو پتہ لگ جاتا کہ ان کورٹس کا کیا مطلب ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت بھی یہ سول کورٹس میں معاملات جانے چاہیے. وہاں معاملہ حکومت کے پاس اگر سفیشینٹ ایویڈنس موجود ہیں، وٹنس موجود ہیں، فوٹیجز موجود ہیں، بہت کچھ ہے جو بتا رہے ہیں، تو بجائے اس کے کہ میڈیا ٹرائل شروع کر دیا ہے وہ جائیں کورٹ میں، ان کے خلاف فوری طور پر. جس طرح وہ برطانیہ کی مثال دے رہے ہیں، برطانیہ میں یہ تو نہیں ہوا تھا کہ میڈیا کمپین چلائی گئی تھی، انہوں نے اسی وقت عدالتیں فارم کی، اسی وقت رات کو بھی وہ بیٹھ گئے جج اور فیصلہ سناتے چلے گئے، چند دن میں سارا صفایا ہو گیا. تو اب بھی یہ تاخیر نہ کریں، بجائے اس کے کہ روز ایک نئی بات آتی ہے، ایک وزیر کچھ کہتا ہے، دوسرا وزیر کچھ کہتا ہے، وزیر اعظم کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ کورٹس بنے، ان میں سارے ایویڈنس رکھے جائیں اور جس کو بھی سزا بنتی ہے قانون کے مطابق، شواہد کے مطابق، گواہوں کے مطابق اس کو سزا دینی چاہیے. اور ہمیشہ کے لیے طے ہونا چاہیے کہ آئندہ احتجاج اگر ہوگا تو پرامن ہوگا. نہ صرف یہ کہ یہ تو ایسا بڑا واقعہ ہوا ہے، یہ جو ہمارے سڑکوں پر غریب آدمیوں کی گاڑیاں توڑی جاتے ہیں، رکشے توڑے جاتے ہیں، یہ بھی نہیں دکانیں توڑی جاتی ہیں، اس کا کیا جواز ہے؟ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. احتجاج ہو، پرامن ہو اور شر پسندی کی، تشدد کی کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے. بالکل درست کہہ رہے ہیں یہ آپ، نہیں ہمیشہ ہونی کے لیے چاہیے. طے ہو جانا چاہیے. 9 مئی جیسے واقعات تو کبھی تاریخ میں آگے دہرائے جانے ہی نہیں چاہیے. انہوں نے بڑی تکلیف دی ہے پوری قوم کو. عامر ضیاء صاحب، کیا جیسے وزیر اعظم صاحب نے آج برملا یہ بات کہی ہے کہ عمران خان کی کہنے پہ یہ سب کچھ ہوا، ان کی منصوبہ بندی پر ہوا، خواجہ آصف بھی کہہ رہے ہیں، مریم بھی کہہ رہی ہیں، مولانا بھی کہہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کی قیادت بھی کہہ رہی ہے، شرجیل میمن صاحب بھی کہہ رہے ہیں، تو آپ کو عمران خان صاحب آنے والے دنوں میں اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں یا آرمی کورٹ میں کھڑے نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیں اس ملک میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جو پی ڈی ایم کی قیادت ہے نا، ان کی باتوں سے، ان کے دعوے جو الزامات لگا رہے ہیں، وہ انتقام کی باس وہ مار رہے ہیں کہ بدبو اس چیز کی آ رہی کہ انتقام ہے، صرف انصاف کی بات نہیں ہو رہی ہے. تو بات یہ ہوتی جو جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ ریاست کو جو ہے قانون سے، اور آپ دیکھیں ہمارے جو دیگر 2 ساتھی ہیں انہوں نے بھی یہی بات کی کہ قانون کے مطابق آپ ان کو سزا دیں. ہمارے یہاں جو کورٹ آف لا ہے اس میں لے کے جائیں، وہاں پہ ایویڈنس یعنی کہ وہ پیش کریں، لیکن وہ ہمیں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اچھا جب تک میں وہی کہوں گا کہ اگر ریاست جو ہے یا حکومت جو ہے انتقام پر تلی ہوئی ہو، لگ یہ رہا ہو، تو پھر آپ پورے پروسیس کو یعنی کہ آپ صحیح بھی کسی کو اگر دے رہے ہوں گے نا، وہ بھی متنازع بن جائے گی. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. یعنی کہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے، 9 مئی جیسے واقعات نہیں ہونے چاہیے، ان کا تدارک ہونا چاہیے اور جو قصوروار ہیں ان کو سزا ہونی چاہیے. مسعود میں ایک بات بتاؤں، ہم لوگ طالب علمی کے زمانے میں پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے،
ہم بھی جلسہ جلوس کرتے تھے، نکالتے تھے، ٹھیک ہے نا. تھوڑا بہت ایم آر ڈی کی تحریک میں بھی حصہ لیا. ایم آر ڈی کی تحریک میں بھی بعض اوقات تشدد ہوا کرتا تھا. بعض اوقات کیا کوشش کی گئی تھی 83 میں بھی تشدد کرنے کی، لیکن اس کو اتنی عوامی پذیرائی نہیں ملی شہروں کے اندر. صرف رولر سندھ میں آپ یاد کریں کہ تھوڑا نہیں کافی وہاں پہ مزاحمت ہوئی تھی، لیکن وہ بالکل ڈفرینٹ نوعیت کی تھی. وہاں پہ مطلب ہے پھر 2 فوج کی ڈویژن استعمال ہوئے تھے، کیونکہ اس کے اندر ایک باقاعدہ وہ والا مسلح جدوجہد کا ایک وہ آ گیا تھا نا. تو یہ چیزیں تو یہ ہوتا ہے کہ جو آگ لگانے والا ایلیمنٹ ہوتا ہے نا مظاہرے میں، وہ 2-3 لوگ ہوتے ہیں. اگر 500 کا جلوس چل رہا ہے، 2000 کا چل رہا ہے نا، وہ ایکٹیوسٹ 3-4 ہوتے ہیں. تو فوکس انہی لوگوں پہ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہوتا کہ اگر 500 کا جلوس آیا تو 500 کے 500 جو ہیں تیل کی بوتلیں ان کے ہاتھ میں اور وہ آگ لگا رہے ہیں. تو ہمیں بہت ہی ٹارگیٹڈ طور پہ کہ جو واقعی رسپانسبل ہیں اور جنہوں نے انسٹیگیٹ کیا، آپ ان کے اوپر قانون کے مطابق بالکل کارروائی کریں. وہ کہتے ہیں نا آتش زدگی کا مقدمہ کسی پہ بنتا ہے، کسی پہ توڑ پھوڑ کا بنتا ہے، یہ ہونا چاہیے. ایک اور بات میں کہوں گا کہ ایک اور چیز جو نہیں ہونی چاہیے وہ یہ کہ ہماری جو پولیس ہے، پنجاب کی بہادر پولیس جو ہے، اسلام آباد کی جو بہادر پولیس ہے، وہ جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا فوٹیجز کہ وہ لوگوں کی گاڑیاں توڑ رہے ہیں. کسی کو گرفتار کرنے جاتے ہیں تو گھر میں توڑ پھوڑ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. آپ جو خواتین کے ساتھ بدتہذیبی کر رہے ہیں، اور ہوئی ہے، یہ فوٹیجز ہیں باقاعدہ، بار بار بے شک خواتین قصوروار بھی ہوں، جلوس میں بھی ہوں، واقعات ایسے ہے نا، بار بار. تو یہ چیزیں جو ہے نا، گاڑیاں باقاعدہ جس طرح توڑی گئی ہیں شیشے، وہ آپ مجھے بتائیں پھر ہوتا یہ ہے جب آپ اس طرح کی فوٹیجز تو اس واقعے سے پہلے کی ہیں نا پولیس جو کر رہی تھی. 25 مئی کو بھی لوگ یاد کرتے ہیں پچھلے برس کو. تو پھر لوگوں کی مزاحمت بھی ویسے ہی بڑھتی ہے. تو آپ جس طرح کا جبر دیتے ہیں اسی طرح کے پھر مزاحمت آ رہی ہوتی. تو پولیس نے جو بہادر پنجاب کی پولیس اور بہادر اسلام آباد کی پولیس نے کارنامے کیے ہیں، میرے خیال میں وہ بھی دیکھنا چاہیے. اور ایک بات اور آخری کہ ہماری ملٹری لیڈرشپ کو یہ سوچنا چاہیے. دیکھیں ہمارا ملک کا سب سے منظم، سب سے مضبوط ادارہ وہ ہے. پاکستان کو یکجا رکھنے میں کہ اس میں انارکی نہ پھیلے، سب سے بنیادی کلیدی کردار پاکستان آرمی کا ہے، ٹھیک ہے نا. ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ کسی بھی طرح سے پی ڈی ایم کے اپنے سیاسی مقاصد ہیں تو وہ ایک پاکستان کی بے شک زیر عتاب ہے پی ٹی آئی، لیکن ایک بڑی جماعت ہے. اگر مقبول ترین نہیں ہے، میں مان لیتا ہوں یہ بات لغاری صاحب کی، ٹھیک ہے نا، فرض کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ان کو اس کے مد مقابل اس طرح سے فوج کا جو کوشش ہو رہی ہے نا کہ یہ پی ٹی آئی ورسز آرمی ہے، کیونکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ پی ٹی آئی کے جو ایک اس کا اوور ویلمنگ اس کے سپورٹرز جو ہیں نا، وہ پرو اسٹیبلشمنٹ، پرو آرمی ہے. عمران خان کی سیاست پرو اسٹیبلشمنٹ سیاست ہے. وہ ناراضگیاں مجھے نہیں پتا کیا ہیں اور کس لیول کی ہیں، لیکن ایونچولی آخری تجزیے میں ہم لوگوں نے بھی تھوڑا بہت مطلب ہے مطالعہ بھی کیا ہے، ہم نے پاکستان کی سیاست بھی دیکھی ہے. تو ہمیں پتہ ہے کہ جناب تو ان کو بلا وجہ پی ڈی ایم کے اشارے پہ اس طرف جو ہے لوگوں کو زبردستی ٹھنڈے نہ مارے. اب مسئلہ یہ نا عامر صاحب کہ فوج جو ہے بالکل 100% ایسا ہی ہونا چاہیے کہ آرمی کے ادارے نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنے کی کوشش کی، اور ہمیں پوری امید ہے کہ ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن جب نواز شریف صاحب کو برطرف کیا گیا عدالتی فیصلے کے نتیجے میں، تو انہوں نے یہ گفتگو کی، ان کی جماعت نے یہ گفتگو کی، پھر عمران خان صاحب نے یہ گفتگو کی، ایک پورا نیریٹو بنایا. اور پھر اس وقت جب یہ سب کچھ چل رہا ہے تو آج میں سن رہا تھا گورنر سندھ کے فرما رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے پیچھے سے ہاتھ ہٹ گیا ہے. تو اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ بیانات نہیں دینے چاہیے. حکومت کو فرنٹ پر آ کر معاملات کو ڈیل کرنا چاہیے. نذیر لغاری صاحب، یہ تو بالکل طے ہو گیا، ہمارے تینوں معزز مہمان آپ سمیت یہ ماننا ہے کہ ملٹری کورٹ سے ہی ہونی چاہیے، انسداد دہشت گردی کورٹ سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، نارمل کورٹس میں یہ معاملہ چلنا چاہیے. سر، اس سے ہٹ کر اب جو ملک کے دیگر مسائل ہیں ان کا حل کیا ہے؟ 3 ہفتوں کے بعد ہمارا بجٹ آنا ہے، آئی ایم ایف سے ہمارا معاہدہ نہیں ہوا، گیس کا سنگین بحران ابھی موجود ہے، گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، مہنگائی اپنے عروج پر ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ میں کموڈیٹیز کی قیمت کم ہو رہی ہے، آئل کی پرائس کم ہو رہی ہے، ہمارے ہاں نہیں ہو رہی ہے. تو ان سب کو ٹھیک کیے بغیر کیا اکتوبر میں اگر الیکشن کی طرف جاتے ہیں تو نتائج تو پھر بڑے عجیب سے آئیں گے، کیونکہ حکومت کو عوام بلیم کرے گی کہ آپ حالات کو کنٹرول نہیں کر سکے. تو آپ دیکھ رہے ہیں آگے آنے والے وقت میں اکتوبر میں الیکشن اور ان حالات کا ٹھیک ہونا حکومت کی پرائم ذمہ داری تو یہ ہونی چاہیے. میرے خیال میں جو حالات خراب ہوئے ہیں، خاص طور پر معاشی حالات، ان کے بارے میں ہمیں گہرائی سے تجزیہ کرنا چاہیے. عمران خان صاحب نے کوئی 5-6 وزرائے خزانہ کو تبدیل کیا تھا. اب تو پتہ نہیں بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن معیشت کی بربادی کا سلسلہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے دور سے شروع ہوا. اب جو زوال کا سلسلہ شروع ہوا وہ اب تک چل رہا ہے، جاری ہے. اور دوسری بات یہ ہے
کہ سیاسی استحکام کی اس وقت جو ضرورت ہے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں تھی، لیکن سیاسی عدم استحکام کا اور غیر یقینی صورتحال کا سب سے بڑا اختیار اور سب سے بڑا ذمہ دار وہ عمران خان کو ہی سمجھا جاتا ہے، جنہوں نے پچھلے 13 مہینے میں پاکستان کے لوگوں کو سکھ کا سانس نہیں لینے دیا، اور وہ صرف اقتدار کا رہا ہے۔ اور ان کا سب سے بڑا بحران، الزام جو کچھ بھی رہا ہے وہ فوج پر اور فوجی اداروں پر رہا ہے۔ ان کے سارے بیانات دیکھیں، وہ ان کو میر جعفر کہتے رہے، وہ ان کو میر صادق کہتے رہے، وہ ان کو جانور کہتے رہے، وہ ان کو غدار کہتے رہے، اور وہ پاکستان کی ٹاپ ہیرارکی جو ہے آرمی کی اس کو ٹارگٹ کرتے رہے ہیں۔ اور وہ بات یہ نہیں تھی کہ جناب ان کو اقتدار سے الگ کیا گیا، وہ کہتے ہیں کہ میرے اقتدار کو بچانے میں کردار کیوں نہیں ادا کیا۔ بھائی ایک آئینی عمل ہو رہا ہے یار، ایک آئینی عمل ہے کہ آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی، اور آپ کے جو اتحادی انہوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا اور وہ دوسری طرف چلے گیا، آپ مان لینا چاہیے تھا۔ تو اس کے بعد سے جو سیاسی اور معاشی عدم استحکام ہے پچھلے 13 مہینے کا، میں اس کا صحرا جو ہے، اگر کوئی صحرا بنتا ہے تو عمران خان کے سر جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کو ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھنے دیا اور ہمیشہ ان مسائل میں مبتلا رکھا، اور پاکستان کی حکومت کو انہوں نے اپنی طرف سے چلنے نہیں دیا۔ یہ حکومت کی اپنی نااہلی یہ تھی کہ وہ اپنا بیانیہ ہی نہیں بنا سکی ہے، وہ کہتی عوام کے ساتھ اعتماد میں لیتی کہ جناب ہم نے اس طرح چلنا ہے اور اس طرح آگے بڑھنا ہے، اور خود کاؤنٹر نیریٹو جو تھا وہ عمران خان کا نہیں بنا پائے، اور خود ہماری اسٹیبلشمنٹ پریشان رہی کہ جناب یہ کیا کیا ہے، جس بندے کو ہم نے گہوارے میں رکھ کر پالا تھا اور اس کو جھولے جھلائے تھے، وہ تو ہمارے سامنے اس طرح آ کر گیا۔ ایون یہ کہ یہ صرف اس وجہ سے ریلی نکالے لاہور سے اسلام آباد کے لیے کہ آرمی چیف کا تقرر جو ہے وہ میری مرضی سے اور کم از کم ان کا نہیں ہونا چاہیے جو ہو رہا ہے۔ تو اس طرح اگر آپ سیاست کریں گے تو آپ سیاسی عدم استحکام کہاں سے لائیں گے اور معاشی عدم استحکام کہاں سے لائیں گے؟ ٹھیک ہے، مگر ارشاد عارف صاحب، لوگ تو سوال کرتے ہیں سٹنگ گورنمنٹ سے، تو سٹنگ گورنمنٹ کو ان کے کچن کے اخراجات کو کم کرنا چاہیے، ان کے بچوں کی فیسوں کو کم کرنا چاہیے، بجلی گیس ان کو فراہم کرنی چاہیے، پانی فراہم کرنا چاہیے۔ نہیں ملے گا تو سوال یہ تھوڑی ہوگا کہ عمران نے کیا کیا تھا، سوال تو یہی ہوگا۔ تو ایک تو کاؤنٹر نیریٹو جیسے لغاری صاحب کہہ رہے ہیں عمران خان کے خلاف نہیں بنا پائے، دوسری طرف یہاں پر بھی تو ناکامی کا سامنا ہے حکومت کو۔ دیکھیں، یہ جو حکمران ٹولہ ہے یہ اس لیے اقتدار میں نہیں آیا تھا کہ یہ آپ کو، مجھے یا میرے بچوں کو لیو دے گا، یہ آئے تھے اپنے مقدمات ختم کرنے کے لیے، اپنے لوٹ مار پر پردہ ڈالنے کے لیے، اور اپنے مخالفین سے سیاسی انتقام لینے کے لیے۔ 13 مہینے انہوں نے اسی مقصد پر صرف کیے ہیں۔ پچھلے 12 دن سے جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے میڈیا پر، ہمارے عوامی سطح پر، شہروں میں، گھروں میں، وہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک انتقامی لہر ہے، اور اس میں سارے جو مسائل ہیں قوم کے ان کو چھپایا جا رہا ہے۔ کسی کو اس وقت ڈسکشن ہی یہ نہیں ہو رہی کہ ملک کے اب معاشی حالات کیا رخ اختیار کریں گے، بجٹ کیسا بنے گا۔ ہمارے کل انہوں نے ایک آڈیو لیک کی ہے کہ ایک زوم میٹنگ ہوئی ہے عمران خان کی امریکن سینیٹر سے یا کانگریس مین سے، وومن سے، اس کو انہوں نے لیک کیا ہے۔ اب کسی کو اندازہ ہے کہ امریکہ میں یہ کسی کی پرائیویسی کو بریچ کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ وہ اپنے ایک صدر کی قربانی دے چکے اسی ایشو پر، اور ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ پاکستان کی ریاست جو ہے وہاں صرف یہ کام ہوتا ہے کہ آپ کوئی پرائیویٹ گفتگو نہیں کر سکتے، زوم میٹنگ نہیں کر سکتے، اس کی بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ مطلب ہے اگر حکومت کی مصروفیات کا یہ عالم ہوگا تو پھر مہنگائی بڑھے گی، بے روزگاری بڑھے گی، بد امنی بڑھے گی، اور لگتا یوں ہے کہ ایجنڈا ہی یہی تھا۔ ادروائز اسحاق ڈار جب آئے تھے تو ہمیں تو یہ یقین دلایا گیا تھا کہ ایک جادوگر آ گیا ہے، وہ آ کے سارے مسائل حل کر دے گا۔ عمران خان پر الزام یہ تھا کہ اس نے جو معاہدہ تھا IMF کے تھا ساتھ، اس کی شرائط پوری نہیں کی اور مسائل بڑھے۔ تو یہ خود کیا کر رہے ہیں؟ یہ 6 مہینے جو ضائع کیے ہیں انہوں نے کس مقصد کے لیے کیے ہیں؟ IMF سے جب ایک چیز طے ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی خلاف ورزی کر دیتے ہیں، رکاوٹ ڈال دیتے ہیں، وہ پھر بدک جاتا ہے۔ اب تو عمران خان 13 ماہ سے نہیں بیٹھا ہوا۔ جو مفتاح اسماعیل وعدے کر کے آئے تھے وہ اسحاق ڈار صاحب نے خود توڑ دیے، پھر دوبارہ خود جو وعدے کیے ان کو دسمبر میں خود توڑ دیا، جس کی وجہ سے مسٹرس پیدا ہوا۔ تو یہ اس مقصد کے لیے نہیں آئے تھے
ان کا مقصد اپنے مقدمات کا تحفظ تھا، اب اگلا الیکشن جیتنا تھا، لیکن حالات نے ایسا رخ کیا ہے ان کی اپنی نالائکی کی وجہ سے، کوئی اور ذمہ دار نہیں ہے، نہ عمران خان ذمہ دار ہے، نہ بین الاقوامی حالات ذمہ دار ہیں، ان کی نالائکی ہے۔ ان کے پاس اگر نیریٹو نہیں ہے تو یہ بھی ان کا قصور ہے، اگر ان کے پاس کوئی اچھی ٹیم نہیں تھی تو بھی ان کا قصور ہے، اور اگر یہ کچھ نہیں کر پائے تو یہ قصوروار ہیں، اور اسی لیے یہ الیکشن میں جانا نہیں چاہتے۔ اب یہ کسی نہ کسی طرح سے چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن کی بلا ان سے ٹل جائے، اور الیکشن ان کے لیے ایک موت نظر آ رہی ہے، سیاسی موت نظر آ رہی ہے، اس لیے یہ سارے کام ہو رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو ٹالا جائے اور حکومت کے مزے لیے جائیں، جتنی مزید ہم مزہ لے سکتے ہیں وہ لے لیں۔ ان کا اگر ایجنڈا ہوتا ہے اس ملک کے اندر استحکام لانا، سیاسی استحکام لانا، تو آ سکتا تھا۔ اگر ان کا مقصد معاشی استحکام آ سکتا ہے سر، ابھی بھی آ سکتا ہے۔ مجھے بریک لینا ہے ارشاد عارف صاحب، معذرت یہاں پر ہمیں رکنا ہوگا، ایک بریک مجھے لینا ہے، اور بریک کے بعد کیونکہ حکومت کا یہ ماننا ہے، حکومت اتحاد کا یہ ماننا ہے کہ عمران خان ایک فتنہ جس نے ملک کو کئی مسائل سے میں الجھا کر رکھ دیا ہے، تو اب اس فتنے کو اگر بقول ان کے ہے تو اس کو بوتل میں بند کرنا بھی تو اسی حکومت کا ذمہ داری ہے۔ جو معاملات اس وقت ہیں، جیسے ارشاد عارف صاحب کی بھی آپ نے گفتگو سنی، زریر لغاری صاحب کی بھی آپ نے گفتگو سنی، عامر ضیاء صاحب سے پوچھتے ہیں ایک بریک کے بعد کہ کیا اکتوبر تک حکومت اس میں کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے یا نہیں؟ ویلکم بیک جناب عامر ضیاء صاحب، حکومتی ترجیحات اور حکومتی دعوے زمینی حقائق سے کتنی مطابقت رکھتے ہیں؟ مطلب یہ کہ کیا اگر الیکشن ہونے ہیں اکتوبر میں تو اس وقت تک معاملات کو یہ اپنے کنٹرول میں کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، کر لیں گے، اور یہ عمران خان کو جسے یہ فتنہ کہتے ہیں، یہ جو عفریت ہے اس کو یہ بوتل میں بند کرنے کے قابل ہو سکیں گے؟ اچھا، ایک تو اس کا ایک لفظی جواب ہے کہ نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ کہ ان کی ترجیحات میں ہی نہیں ہے۔ میں ذرا سا آپ کو ایک مختلف زاویے سے آتا ہوں۔ ہمارے ملک میں کئی فکری مغالطے ہیں، اور ایک مغالطہ یہ کہ جناب عمران خان نے اتنی معاشی غلطیاں کی کہ جس کی وجہ سے آج تک پاکستان سنبھل نہیں سکا، اور اس کی وجہ سے ہماری افراط زر جو ہے گزشتہ 3 ہفتے سے 45% سے زیادہ ہے، گزشتہ 11 ماہ سے 20% سے زیادہ ہے، اور پچھلے 2-3 ماہ سے 30% سے زیادہ ہے۔ یہ افراط زر کا آپ کا ریشو ہے نا۔ لیکن ہمارے بدقسمتی سے ہماری جو حکمراں اشرافیہ ہے، میں مجموعی طور پہ بات کروں، اس نے گزشتہ کئی دہائیوں سے انہوں نے کمرشل بینک سے، ملٹی لیٹرل ایجنسیز سے، بائی لیٹرل قرضے اتنے زیادہ لیے ہیں کہ اب ہمارے پاس سوائے قرضوں کے کچھ ہے نہیں، ہمارے پاس فسکل اسپیس بچی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگوں نے اس مالی سال کے پہلے 10 ماہ میں ہم نے 8.1 بلین ڈالرز جو ہے وہ قرضہ لیا ہے، اگینسٹ دا ٹارگیٹ آف $22 بلین۔ ہمارا ہدف تھا 22 بلین ایکسٹرنل فائننسنگ کو ریز کرنا، لیکن ہم نے 8 ارب کیے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ آپ کو قرضہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، تاکہ جو ہماری حکمراں اشرافیہ کا شاہانہ انداز ہے وہ جاری و ساری رہ سکے۔ گزشتہ سال آپ نے 13 ارب ڈالر کی فائننسنگ لی تھی، اس سے بھی آپ اس مرتبہ کم ہے، کیونکہ کوئی آپ کو قرضہ نہیں دے رہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جب یہ سب صورتحال ہو، اس کے باوجود ہم اسٹرکچرل جو ہے ریفارمز کرنے کو تیار نہیں ہے، ہمارے ایجنڈے پہ نہیں ہے۔ ایک اسٹرکچرل ریفارم دنیا میں یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے، IMF کی رپورٹ آئی ہے کہ جو آپ لوگوں نے NFC دیا ہے، جس میں فیڈرل حکومت جو کچھ چیزیں جمع کرتی ہے اس کا 57.6% آپ صوبوں کو دے دیتے ہیں بغیر کسی رسپانسبلٹی کے، صرف یعنی کہ ان کے پاس خرچے کا ہے، یعنی کہ آپ ان کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے ٹیکسز نہ بڑھائیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پھر ہے ان کے پاس کیپیسٹی نہیں اس کو صحیح طرح سے استعمال کرنے کی، تو اس میں آپ کا فیڈرل بجٹ بن ہی نہیں سکتا۔ تو یہ آپ کو اسٹرکچرل مسئلہ ہے جس کو آپ کو دور کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ اگر سارے پیسے ہے کہ قرضہ فیڈرل گورنمنٹ نے اتارنا ہو، لیکن آپ جو ہے ریسورسز صوبے کو دے دیں، ڈیفنس کا بجٹ فیڈرل گورنمنٹ نے دینا ہو، لیکن جو ہے وسائل آپ صوبوں کو دے دیں۔ ہماری اس چیز پہ کوئی بات نہیں کرتا، کوئی یہ بات نہیں کرتا کہ پاکستان کو ڈیولوشن آف پاور کی ضرورت ہے، کوئی یہ بات نہیں کرتا کہ جناب ہمارے ہاں جو ہے چھوٹے صوبوں کی ضرورت ہے ہمیں۔ یہ چاہے مفتاح اسماعیل اب کہنے لگے، صاحب کہتے ہیں، بہت سارے لوگ اب اکانومسٹ کہتے ہیں، ایسی گفتگو بھی نہ کریں نا چھوٹے صوبوں نہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ یو ہیو ٹو بائٹ دا بلٹ۔
ریاستوں سے بڑے صوبے دنیا میں کہیں نہیں ہوتے بھائی، اتنی ہی دور ہے دادو کے آدمی کے لیے کراچی دارالحکومت اتنا ہی دور ہے جتنا اسلام آباد بہت سارے لوگوں کے لیے دور ہے. تو آپ کو چھوٹے صوبے بنانے پڑیں گے. بڑی اچھی تجویز ہے کہ ڈویژن پہ ایک صوبہ ہو. کیا برائی ہے اس کے اندر؟ تاکہ لوگوں کی دسترس میں چیزیں پہنچیں. تو ہماری جب تک فکری مغالطے دور نہیں ہوں گے، ہاں کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. یہ بات آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو جائے ایسا. جی میں یہ نہیں، لیکن کوئی اٹھائے گا تو ان باتوں کو. پہلے نذیر گفتگو لغاری ہوتی صاحب، ہے، پہلے تو گفتگو ہوگی، اس کے بعد ہی ہوگا نا یہ چیز. سر گفتگو پر ہوتا ہے کہ اگر کسی ہم بات ہی نہیں کر سکتے، ہم ڈیولوشن کی بات ہی نہیں کر سکتے، ہم صوبے بنانے کی بات نہیں کر سکتے. ڈیولوشن کی بات تو ہونی چاہیے. میں ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈ پہ بات کر رہا ہوں. جی لغاری یہ صاحب، کہہ رہا ہوں ڈیولوشن کی بات ہونی چاہیے. ڈیولوشن کی بات ہونی چاہیے. پاکستان ایک وفاق ہے. وفاق میں صوبوں نے رضامندی سے باقاعدہ شمولیت اختیار کی ہے. آپ ان انٹیٹیز کو جو تاریخی وحدتیں ہیں ان کو آپ ختم کر دینا چاہتے ہیں. آپ اپنے وہ جو کھربوں روپے کھلاتے ہیں مختلف طبقات کو، ان سے نہ دیں نا. آپ سبسڈی کی مد میں اربوں روپے کھربوں روپے جو ہے عمران خان صاحب نے دے دیے تھے، وہ آپ نہ دیتے ان کو. آپ جو ہے معاشرت کو دینے کی بجائے، عام آدمی کو دینے کی بجائے، آپ اگر کھاتے پیتے لوگوں کو دیں گے، سرمایہ داروں کو دیں گے. لغاری صاحب 12 کروڑ کی آبادی کا صوبہ یا 5 کروڑ کی آبادی کا صوبہ، 4 کروڑ کی آبادی کا صوبہ. نہیں، جو تاریخی وحدتیں ہیں ان کو جو صوبے مانگ رہے ہیں، جن لوگوں کے پاس تاریخی وحدتیں نہیں ہیں. تاریخی قومی وحدتیں بمبئی کا حصہ ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں. نہیں یار، ایک 6 دن کے لیے چلا گیا تو آپ اس کو بمبئی کا حصہ بنانے گے. 5000 سال سے ایک انٹیٹی ہے. آپ اس کو ختم میں یہ نہیں کہہ رہا. اگر وہ 10 سال کے لیے انگریز صوبہ ہے نا، یہ گفتگو بھی نہیں ہو سکتی. اگر انگریز اٹھا کر لے گئے، اگر انگریز کراچی سے بمبئی لے گئے تو ہم اس کو مان لیں اور انگریزوں کی تقسیم نہیں. یہ بالکل مناسب بات نہیں ہے. انگریزوں کی تقسیم تو آپ مانتے ہیں، یہ صوبے انگریزوں نے ڈیمارکیٹ کیے میں بھائی اس طرح سے. نہیں، ہمارے صوبے یہ تاریخی ہے، کچھ اور ہوا کرتے تھے. یہ تاریخ تھی، یہ سندھ ایک وحدت تھی، بلوچستان ایک وحدت. بدلتے رہے. عامر ضیاء صاحب اور نذیر لغاری صاحب، یہ چونکہ موضوع ہی نہیں تھا، یہ تو برسبیل تذکرہ بات نکل آئی. تو ہم صوبوں کے معاملات ہوں، ریفارمز کی معاملات ہوں، یہ سب کچھ تو ممکن نہیں ہے. میرے پاس وقت ختم ہو گیا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا نذیر لغاری صاحب، عامر ضیاء صاحب، ارشاد عارف صاحب. اور جو ہمارے اصل مسائل ہیں ان سے ہم کب تک صرف نظر کریں گے، اور جو ہمارے مسائل نہیں ہونے چاہیے، اور 21ویں صدی میں وہ مسائل جو ہمارے سامنے موجود ہیں وہ مسائل دنیا میں نہیں ہیں ان قوموں کے جو ترقی کی راہ پر گامزن ہیں. پاکستان ایک نوجوان ملک ہے، پاکستان کا مستقبل بہت برائٹ ہے پاکستان کے، لیکن یہ صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ جب پاکستان کے ساتھ مخلص قیادت بھی ہو، اور وہ قیادت ہو جو کام کرنا جانتی ہو، اصل ایشوز کو ایڈریس کرنا جانتی ہو، اور اتفاق رائے ہو، اور یہ بحرانوں سے نکلا ہوا ملک ہو. اسی وقت ترقی ہو سکتی ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.